अस्सलाम वालेकुम, you're watching the सलीम बुखारी शो. दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़. व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम आज आपको बताएंगे जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है फ़लस्तीन के मसले के हवाले से कि 3 यूरोपीय ममालिक, अहम ममालिक ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत एक्सेप्ट कर लिया है, जिस पर जो इज़राइल है उसको बहुत मरोड़ उठ रहे हैं. वो उन्होंने फ़ौरी तौर पर आयरलैंड से, नॉर्वे से और स्पेन से, ये 3 ममालिक हैं, इनसे उन्होंने कहा है कि अपने एम्बेसडर वापस बुला लें, इनसे तमाम तर सिफारती ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया जाए. लेकिन इस बात का बाकी तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने और स्पेशली हमास ने बहुत खैर मकदम किया है. तो डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पर, और आगे चलकर हम आपको एक और अहम केस से मुतालिक बताएंगे कि कल रऊफ हसन पर जो ब्लेड्स उनका चेहरा पर कट लगे थे, उस पर आज PTI के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उन्होंने मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर तहकीकात करवाई जाएँ. अच्छा, जो ब्लेड्स मारे गए हैं वो तो ख्वाजा सराह पर मारे गए हैं, उनकी जानिब से मारे गए हैं. अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है, लेकिन वो इस चीज़ को एक अलग ही चेहरा दे रहे हैं, अलग नया रूप दे रहे हैं. इस पर बात करेंगे. और लास्ट में IMF कितनी कड़ी शराइत रखने जा रहा है, आगे जब बजट पेश होगा तो बजट में क्या होने जा रहा है, सरप्राइजेस गरीब आवाम के लिए, आज के प्रोग्राम सेगमेंट में बताएंगे. बट सबसे पहले बुखारी साहब, बहुत ही खुश आइंद बात है, और हम प्रोग्राम का आगाज़ भी इसी वजह से फ़लस्तीन के मसले से कर रहे हैं कि हम तो हर प्रोग्राम में गज़ा का और फ़लस्तीन का इशू जो है वो हाईलाइट करते हैं. अब 3 अहम यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है. बिल्कुल ठीक है. मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है राइट कि यूरोप जो कि हमेशा रिलक्टेंट रहा है, बिकॉज अमेरिका की खुशनुदी जो है उसके लिए वो हमेशा से लहतो लाल से काम लेता रहा है फ़लस्तीन के मामले पे, और इस में ताख़ीर होती रही है. थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपने नाज़रीन को अगर हम रिकॉल करके ज़रा हिस्ट्री बता दें कि सूरत हाल क्या है. फ़लस्तीन को 143 ममालिक जो हैं अब तक तस्लीम कर चुके हैं फ्राम आउट ऑफ 193. राइट. और उनमें से 127 ममालिक ऐसे हैं जिनके सफारती ताल्लुकात भी इसराइल के साथ फ़लस्तीन के साथ कायम हैं. 4 ममालिक जो है ना जी, जिनमें बारबाडोस है, जमैका है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है और बहामास है. इन्होंने 7 अक्टूबर के इस जंग का जब आगाज़ हुआ था उससे लेके अब तक इस दौरान में 4 उन ममालिक ने उनको तस्लीम कर लिया हुआ है. और अब जो हम खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं वो ये कि 3 ममालिक जिनमें नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन शामिल हैं, वो 28 मई को बाकायदा ऐलान कर देंगे फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का. ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक झटका है इसराइल के लिए. और आपने देखा जिस तरह से तभी तो उनको गुस्सा आया ना, पेट में जिस तरह आपने कहा मरोड़, मेरे ख्याल से तो वो उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं इस डेवलपमेंट से. That's a huge development. ये यकीनी तौर पर ये हमास की फतह है, ये फ़लस्तीन के लोगों की फतह है, ये उन लोगों की फतह है जो फ़लस्तीन की कॉज के साथ खड़े हैं. आप मेरा इशारा तो समझ रहे हैं. बिल्कुल. ठीक है जी. लेकिन जैसा मैंने कहा कि थोड़ी सी ज़रा इसकी रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है. और सर, ये सबसे बड़ी फतह उन ममालिक में रहने वाले लोगों की भी है जिन्होंने अपनी हुकूमत को मजबूर किया. एब्सोल्युटली कोई दो राय इसके बारे में नहीं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जिस तरीके से आलमी राय आमा जो है वो ऊद करके आई है फ़लस्तीन के हक़ में, उसने यकीनी तौर पे बहुत सूरत हाल में तब्दीली जो है वो की है. देखिए, फ़लस्तीन को सफारती सतह पर जो सबकत हासिल हुई है, यकीनी तौर पर वो इसराइल के लिए एक तो बाइस तनकीद बन रहा है इसराइल, और दूसरा ये कि उसको बहुत हजीमत उठाना पड़ी है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर अपने आका जो हैं अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक, इसके बावजूद यूरोप के ममालिक से उनको अब रिकग्निशन मिल रही है. थोड़ा सा हम ये भी बता दें अपने नाज़रीन को कि ये PLO ने 15 नवंबर 1988 को ये ऐलान किया था फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का. राइट. और ये मबनी थी वेस्ट बैंक के ऊपर और ईस्ट यरूशलेम और गज़ा के ऊपर. यानी ये वो टेरिटरीज थी जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ फ़लस्तीनियन जो है वो आबाद थे. 1988 तक 82 मुल्कों ने PLO को तस्लीम कर लिया था. यानी इतना शार्प क्विक रिएक्शन आया था कि 15 यानी जो मैंने तारीख आपको बताई थी, 15 नवंबर को उन्होंने ऐलान किया आज़ादी का, और बाय द एंड ऑफ द ईयर 82 ममालिक जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तस्लीम कर लिया था. 1993 में अगर आपको याद हो कि एक ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, जिसके तहत इसराइल और फ़लस्तीन दोनों को मिल के फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काम करना था. बिल्कुल. मगर उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता अपनी उस कमिटमेंट से हटता गया, जो कि आज तक पूरी नहीं की है. बिल्कुल ऐसे ही है. एक और बात जो मेरे ख्याल से बताना बहुत ज़रूरी है अपने नाज़रीन को, वो ये कि जो कोल्ड वॉर से पहले की सूरत हाल थी और जो कोल्ड वॉर के बाद की सूरत हाल है,
سربیا جو ہے، سربیا، البانیہ، قبرص، رشیا، یوکرین، بیلاروس، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، پولینڈ اور جارجیا، یہ وہ ممالک تھے جو پہلے روس کے زیر اثر تھے. ان سب نے تسلیم کر لیا ہوا ہے فلسطین کی ریاست کو. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ یہ وہ بلاک ہے جن کے دل میں یاسر عرفات کے لیے اور اس کی پی ایل او کے لیے بڑا سافٹ کارنر. رائٹ. امریکہ کے زیر اثر جو نیٹو کے ممالک تھے وہ ہمیشہ سے ریلیکٹنٹ تھے، جس میں یورپ سب سے آگے تھا، آپ کو معلوم ہے. اب جو کولڈ وار کے بعد کی صورتحال ہے وہ یہ کہ اب آہستہ آہستہ میرے خیال سے عالمی رائے عامہ کے زیر اثر اور اپنے انٹرنل پریشرز کے زیر اثر اور زیادہ ممالک جو ہیں وہ فلسطین کو تسلیم کریں گے، اور اسرائیل کے لیے یہ صورتحال جو ہے قابل برداشت. ہم تو جتنی دعا کر سکتے ہیں وہ کریں. اینڈ بہت بریفلی آپ نے ہمارے ناظرین کو ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ بھی اس کا بتا دیا ہے، ایئر بائی ایئر آپ نے بتا دیا ہے. اچھا بغیر صاحب، اتنا زیادہ دیکھیں عوام میں جوش و خروش بھی ہے، نعرے بازی بھی ہو رہی ہے، احتجاج بھی کیے جائے پوری دنیا میں، صرف مسلم ممالک میں نہیں، اور پھر اس طریقے سے ممالک کا 143 ممالک کا ایکسیپٹ کر لینا، اس کے باوجود اس مسئلے کا حل نہ نکلنا کس کی ناکامی ہے؟ دیکھیے میرا خیال سے اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ مسلم امہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے معاملے میں ذرا تھوڑی سی کولڈ شولڈر تو شاید بہت زیادہ سٹرونگ اصطلاح ہو جائے گی، لیکن یہ جو فلسطینین کاز ہے یہ ان کے دل کے کوئی زیادہ قریب نہیں رہی ہے. اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ جتنی بھی اسلامک آرگنائزیشنز تھی، جن میں او آئی سی، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں او آئی سی، وہ جو ہے وہ خاموش رہی، اس کے اوپر بالکل کوئی کردار ادا نہیں کیا، اس کے باوجود کہ فلسطین پر ایک رابطہ گروپ بھی قائم ہے جس طرح کشمیر پر قائم ہے. نہ کشمیر پر کوئی کام ہوا، نہ وہاں فلسطین پر کوئی کام ہوا. اچھا، ان سب کو ایٹ لیسٹ جو اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں اس پر تو او آئی سی آواز وہ میں اس کو بتاتا ہوں. ایک اور بات تھوڑی سی رہ گئی، اگر وہ آپ اجازت دیں مجھے، وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے عرب لیگ جو پیورلی عرب ممالک پر ہے، اور وہ یہ عرب ممالک وہ ہیں جن کا مشرق وسطیٰ کے اندر بڑا سٹیک ہے. ابھی ریسنٹلی اجلاس بھی ہوا نا، انہوں نے بھی سوائے لپ سروس کے اور کچھ کر کے نہیں دیا. اور ہم نے جہاں انٹرنیشنل کنٹریز کے اوپر تھوڑی سی تنقید کی، ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بینظیر بھٹو کے دور اقتدار میں ایک کشمیر کمیٹی بنی تھی، جی جس کے اوپر براجمان رہے مولانا فضل الرحمان صاحب تقریباً کو 15 سال کے قریب، کیونکہ نون لیگ میں بھی وہ کمیٹی بنی رہی اور اس کے بھی وہ سربراہ رہے. لیکن سوائے دورے کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوا. کشمیر کی کاز کے اوپر کسی نے کچھ نہیں کیا ہے. اور سیم ایز اٹ از فلسطین کا بھی یہی صورتحال ہے کہ ایبسلیوٹلی. میں نے یہ حوالہ آپ کو اس لیے دیا کہ ہم اپنے طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، ہم ان چند ممالک میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے فلسطین کو تسلیم کیا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے پچھلے 7 مہینے سے جو قتل و غارت خونریزی ہو رہی ہے وہاں، جو اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے، ہم نے سوائے بیانات کے کیا کیا اس کے اوپر؟ اچھا، پریکٹیکلی ایران ہی ایک ایسا ملک تھا جس نے جواب دیا اسرائیل کو بھی اور پریکٹیکلی اس جنگ میں آیا. اب اسماعیل ہانیہ کا بیان اور اسی طرح سے ایران نے کہا ہم حمایت کا اعلان. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ایران نے ہمیشہ فلسطینین کاز کے اوپر پریکٹیکلی اقدامات کیے ہیں، کر کے دکھایا. حماس اور حزب اللہ یہ دو ہیں نا جو اسرائیل کے خلاف محاذر آئے، یعنی جو مزاحمت کر رہے ہیں، مسلح مزاحمت کر رہے ہیں. ہو از سپورٹنگ دم؟ ایران. اور آپ دیکھیں اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک آرگنائزیشن جو ہے حزب اللہ از ناٹ شیعہ آرگنائزیشن. اس کے باوجود چونکہ کاز ایسی ہے ایران نے اس کو سپورٹ کیا ہے. ناٹ اونلی دیٹ، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، آج پھر کل تو نہیں کیا تھا، ہم نے 2 دن پہلے ذکر کیا تھا، جو متھ تھی اسرائیل کے بارے میں بنی ہوئی کہ جی اس کا جو آئرن ڈوم ہے، جو سیکورٹی حصار ہے اسرائیل کے ارد گرد، وہ کسی کی رسائی سے آگے ہے، وہ متھ توڑی تو ایران نے توڑی. میزائلز اٹیک اور ڈرون اٹیکس کے بعد اب اسرائیل کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ ولنریبل ہے. وہ جو ایک حصار میں بیٹھا ہوا سمجھتا تھا کہ میں محفوظ ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے حوثیوں کے میزائل بھی وہاں پہنچے. جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل ایسے ہی ہوا. اور پھر آپ نے دیکھا حزب اللہ کے میزائلز نے بھی کافی تباہی مچائی وہاں. بالکل ایسے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کے جو میزائل اور جو ڈرونز تھے انہوں نے اپنے ڈیسائیڈڈ ٹارگٹس جو ہیں وہاں تک رسائی. اور ابھی ان کی لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے وہ نہیں تھی، انہوں نے اپنی کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی. لیکن امریکن وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کاز میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بائیڈن کا آج کا بیان ہے. دیکھیے جو ڈھٹائی ہے نا، اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہوتا، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. آنکھیں اگر آپ کی کھلی ہوئی جو ہیں اور اس سے آپ کو نظر نہیں آ رہا کچھ، تو یہ آپ کے دماغ کی خرابی کہہ سکتے ہیں اس کو. حقیقت تو پوری دنیا کے سامنے ہے.
پوری دنیا میں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ملک اور کوئی شہر ایسا بچا ہو جس میں فلسطینیوں کے لیے آواز نہ اٹھائی گئی ہو. 4 مرتبہ بلنکن کے ساتھ سینٹ ہیئرنگ میں پریس کانفرنسز کرتے ہوئے, تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وہ سلوک کیا لوگوں نے, خود ان کے لوگوں نے, کسی فلسطینی نے, کسی عرب نے نہیں کیا, کسی مسلمان بندے نے نہیں کیا, ان کے اپنے لوگوں نے, کہ شرم آنی چاہیے ان کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اسرائیل اپنے منطقی انجام کو جلد یا بدیر ضرور پہنچے گا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, کیونکہ جس کے ہاتھ پر اتنے مظلوموں کا خون ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے, یہ کبھی ہو نہیں سکتا. امریکن بہت انفلوئنشل ایک ملک ہے, اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن اب انہوں نے مسترد کر دیا جو بائیڈن نے, جو وارنٹ گرفتاری ہیں انہوں نے کہا مسترد کرتے ہیں. دیکھیے اس کے باوجود بھی جاری ہوں گے. جو سب سے بڑی ہزیمت ان کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے فیصلہ سنا دیا اسرائیل کے خلاف تو کیا ہوگا. چند ممالک نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمارے یہاں علاقے میں ہم پکڑ لیں گے اس کو. ہاں, ٹھیک ہے, ارسٹ کر لیں گے. بیلجیم نے کہا یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو مورل پوزیشن بہت ویک ہو جائے گی اسرائیل کی بھی اور اس کے سپورٹرز کی بھی, رائٹ. اور خاص طور سے امریکہ کے لیے چونکہ الیکشن قریب ہے, اگر اس طرح کا کوئی جھٹکا پڑ گیا بائیڈن صاحب کو تو ان کو اپنا الیکشن سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین آج آزاد ہوگا, کل ہوگا یا پرسوں ہوگا تو ضرور, کیونکہ آزادی کی تاریخیں جب جنم لے لیتی ہیں تو وہ اپنے منطقی انجام پر پہنچے بغیر کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں. تو اسرائیل کو, اس کے حمایتیوں کو, اور خاص طور پر امریکہ کو یہ باور کر لینا چاہیے کہ یہ ایک دن ریالٹی بنے گی. دوسری بات یہ کہ عرب ملکوں سے بھی میرے خیال سے ہمارا یہ فورم تو بہت چھوٹا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آواز اٹھانی چاہیے. جس بھی لیول پر آپ ہوں, جس بھی کیلیبر کے آپ ہوں, تو ہم یہاں سے عرب ممالک کو بالخصوص, کیونکہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں, اور مسلم امہ سے عموماً یہ درخواست کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. ایجپٹ اگر رفح کا بارڈر کھول دے اور باہر سے دنیا کو تو رفح پر اٹیک کرنے کو گھوم رہے ہیں, وہ تو یہ تو پھر ہوتے رہتے, ویسے نہیں کر رہا وہ. ہاں, یعنی نہیں کھولا تو تب کیا اٹیک نہیں ہو رہے؟ بالکل رفح میں ہو رہے ہیں نا. دیکھیے کافی سارے ممالک اسرائیل کو یہ باور کرا چکے ہیں کہ آپ رفح کے آپریشن سے باز آئیں. یس. جو سب سے بڑی بات ہم بھول گئے ہیں وہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ سے زیادہ 2/3 سے زیادہ میجورٹی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں فلسطین کی کاز کی حمایت کر چکی ہے. یس. اور جو ووٹ کا رزلٹ آیا تھا وہ تو دیکھ کے میرے خیال سے امریکہ کی بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے. تو اب وہ جو لیٹسٹ ریزولوشن ہے جس کے اوپر 142 سے زیادہ لوگوں, 147 if I'm correct, لوگوں نے فلسطین کے حق میں جو ووٹ دیا ہے وہ اب جائے گی سلامتی کونسل میں, سیکیورٹی کونسل میں جائے گی. ہاں, اپروول کے لیے سیکیورٹی کونسل میں ہو جائے گی. تو ہم صرف توقع کر سکتے ہیں یا مطالبہ کر سکتے ہیں امریکہ سے کہ اس دفعہ اپنی روایتی بے غیرتی کا مظاہرہ نہ کرے, اس کو ویٹو نہ کرے, اس کو پاس ہونے دیں. تو میرے خیال سے یہ عمل جو ہے فلسطین کے ایک ریاست میں کنورٹ ہونے کا یہ تیز ہو جائے گا, اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں بطور مسلمان ہم سب کی دعا تو یہی ہے نا کہ ہم فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر دیکھیں اور وہاں کے لوگ امن اور سکون سے رہ سکیں. وہاں کے بچوں کا, عورتوں کا, خواتین کا کیا قصور ہے جو کہ اس جنگ میں پس رہے ہیں, لیکن سٹل ایک کاز ہے جس کے ساتھ تمام مسلم ممالک کھڑی بھی ہے اور مسلم عوام تو ایٹ لیسٹ کھڑی ہے نا. ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے, جو رؤف حسن پر کل قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اس کے بعد بخاری صاحب انہوں نے کہا ہے ان کی شہرت کاٹنی تھی جو اٹیک ہوا ہے. حالانکہ خواجہ سرا کمیونٹی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بدنام کرنے کی یہ سازش ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جان سے مارنے والے اٹیک تھے جو ہم پہ کیے جا رہے ہیں. خلائی مخلوق کا ذکر کیا انہوں نے. جی, اس طرف آتے ہیں. میرے خیال سے شکریہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور 2 ٹینکس بھی لے کے آئے تھے ساتھ اپنے, مائی گاڈ, کیونکہ جس طریقے کی ایگزیجیشن ہوتی ہے وہاں وہ جو ہے اس کی ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں. اینی وے ہیونگ سیڈ, ہم نے کل بھی کہا تھا, ہم آج پھر کہتے ہیں کہ اس قسم کے سیاستدانوں پر اٹیک کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, irrespective of the fact کہ اس کے پیچھے کون ہے. یعنی وہ جس خلائی مخلوق کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ایجاد ہی ان کے دور میں ہوئی تھی, اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی. نواز شریف نے کی تھی, وہی کہتے تھے خلائی مخلوق, کہتے تھے, لیکن دور کس کا تھا وہ تو آپ کو یاد ہے, تو پی ٹی آئی کا تھا. تو وہ انہیں تو پتہ ہونا چاہیے وہ خلائی مخلوق کہاں ہوتی ہے اور کہاں پائی جاتی ہے. مجھے حیرت ہے کہ وہ اتنی جلدی بھول گئے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, 2-3 باتیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے
کہ اداروں کا آپس میں ٹکراؤ ہو اور ان کی پارٹی اداروں سے ٹکرا جائے. ہر واقعہ جو ہو رہا ہے اس کو وہ کسی نہ کسی طریقے ایجنسی سے جوڑے, ایجنسی سے اور وایا ایجنسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے. جو مجھے اس میں سب سے بڑی منافقت کی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ ہر ایل کا یعنی ایوری ایلس وہ ڈال دیتے ہیں فوج, کاز فوج ہے, خواہش بھی انہی سے ہے بات چیت کرنے کی, خط بھی انہی کو لکھنا ہے, ملنا بھی انہی سے ہی ہے, تھک گئے ہیں بیچارے انتظار کر کر کے ابھی تک وہ ملے نہیں ہیں. تو مجھے اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آئی, ایک بات. دوسری بات یہ کہ عمر ایوب صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جمہوریت کا جو دھواں ہے اس کے پیچھے مجھے تو ایک ہی شخص کی حکومت لگتی ہے. بڑی عجیب بات ہے. انہوں نے 4 سال بعد قوم کو بتایا تھا کہ میں تو ڈمی تھا, ایک ہی بندہ چلا رہا تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ ایسے ہی ہے. تو ان کو کیسے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے, یہ میری یعنی عقل سے باہر ہے. ان کو اس وقت سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ کہہ رہے جوڈیشل کمیشن بنائیں اور ہر چیز کے لیے بس میرے خیال سے اس ملک کی لیڈرشپ کے ساتھ پاس اور ہماری جو عدلیہ ہے ان کے پاس سوائے جوڈیشل کمیشن بنانے کوئی کام نہیں ہے. اور یہ میں نے کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی کہا تھا, میں آج پھر کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اتنا ہنگامہ کیے رکھیں کہ پوری میڈیا میں آپ چھائے رہیں, پوری جوڈیشری پر آپ چھائے رہیں اور گورنمنٹ کو انڈر پریشر رکھیں. لیکن اس میں زیادتی تو ہے نا, جیسے پہلے احسن اقبال پر گولی چلی تھی تب بھی تمام میڈیا نے سب نے مذمت کی تھی کہ بہت ہی غلط ہے. ابھی ان پر بھی جو اٹیک ہوا ہے قاتلانہ وہ بھی زیادتی ہے. دیکھیے ہم نے تو ایک لمحہ نہیں ضائع کیا اس میں, اس کی مذمت کرنے میں, اور یہ ہم نے منافقت کی مذمت نہیں کی, ہم در حقیقت مذمت کرتے ہیں. ہم نے جو پنجاب اسمبلی نے بل پاس کیا ہے اس کی بھی مذمت کھلے لفظوں میں کی ہے. ہم نا شوگر کوٹڈ بات نہیں کرتے, یہی ہماری سب سے بڑی خوبی کہہ لیں یا سب سے بڑی خرابی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, ہم بات کھلی کرتے ہیں. دیکھیے یہ حماد اظہر صاحب جو تشریف لے کے آئے ہیں یہ بھی پیغام یہی لے کے آئے ہیں کہ اب بانی پی ایل ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو, پہ جاؤ, پنجابی میں کہتے ہیں پہ جاؤ. تو کس کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان میں کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. ایک دفعہ کر کے دیکھ لیا ہوا ہے 9th میں, دوسرا 9th میں کرنا افورڈ کر سکتے ہیں وہ, یا کوئی کرنے دے گا انہیں کہ نہیں کرنے دے گا, یہ تو اب ساری باتیں دیکھنے سے. اچھا, یہ جو حماد اظہر ایک دم سے باہر آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیغام مل گیا کہ باہر نکلے, ادھر سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے تیز کیے جا رہے ہیں کہ تحریک کا آغاز کریں, باقاعدہ طور پر حتمی شکل دیں, تو یہ کوئی سیٹلمنٹ تو اپوزیشن صاحب نے جو کہا نا کہ باہر نکلنے کا وقت ہے اور باقی ساتھی بھی ہمارے منظر عام پہ آ جائیں, تو مجھے لگتا ہے یہ سازش ہے مراد سعید کو گرفتار کروانے کی. مراد سعید کو گرفتار, جس میں مولانا بھی شریک ہو رہے ہیں. اچھا دیکھیے مولانا صاحب کی بات نہیں, یہ لیٹسٹ ابھی ڈیولپمنٹ ہے, یہ عمر ایوب اور یہ سارے اپوزیشن والے جا کر ملے ہیں مولانا صاحب. ہاں نہیں, یہ تو ملیں گے اس لیے کہ ان کو اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے, اپنے اس دعوے کے ثبوت کے لیے کہ ہم نے تحریک چلائی ہے دوسری جماعتوں سے مل کے, مولانا کی بہت شدید ضرورت ہے. مولانا صاحب کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے ان کی اسٹریٹ پاور. ٹھیک ہے, اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے, اور اس کو اسٹریٹ پاور تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں, وہ اپنے پاس ہے, لیکن اگر وہ ڈبل ہو جائے تو کیا خرابی ہے. وہ اس لیے مولانا صاحب کو یعنی ایک جو میرے لیے اور پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب سنا کہ جو لوگ ناراض ہو کے چلے گئے تھے, جنہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی, جنہوں نے بیان دیے تھے, حلف نامے دیے تھے, معافی نامے دیے تھے, ان کو واپس لانے کے لیے پی ٹی آئی صاحب کے جو بانی ہیں ان کو شدید اضطراب ہے. وہ کہتے ہیں جلدی سے ان کو واپس لائیں. مجھے تو اس میں سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے پارٹی میں اب قیادت کا فقدان ہے. نا پارٹی ویسے تو ہائی جیک ہو چکی ہوئی ہے نا وکلا کے ہاتھ, تو شاید یہ اب ضرورت محسوس کی جا رہی ہو کہ بھائی پرانے لوگ سیاسی لوگ کتنے نے. اینی وے, تو یہ میں اس کو یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ بڑا اچانک ان کے دل میں ان لوگوں کے لیے پیار امنڈ آیا ہے یا کوئی ان لوگوں سے کوئی ہمدردی ہو گئی ہے. میرے خیال سے یہ پارٹی کی صورتحال جو ہے وہ چونکہ دگرگوں ہے, پارٹی دھڑوں کا حصہ بنی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا, اچھی بات ہے, پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ رہا ہو کے گھر آ گئے. جی انہوں نے بیان بھی یہی دیا ہے کہ دیکھیے میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ وہ یہ پتہ چلائیں کہ کیا عمران خان اور پارٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی ہے. کیونکہ جب وہ جیل میں نہیں بھی تھے, پارٹی میں تھے, تب بھی ان کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں نکلی. کسی اہم اجلاس میں انہیں نہیں بلایا جاتا تھا, کوئی کنسلٹیشن ان کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی, اس کے باوجود کہ وہ صدر کے عہدے پر جو ہے
وہ فائز تھے. Anyway, having تو said that, ہمارے پریزیڈنٹ دیکھیں نا, ہمارے ملک میں پریزیڈنٹ کا کام کیا ہوتا ہے, جو کام پرویز الہی کا تھا وہی پریزیڈنٹ کا بھی ملک ہوتا کا ہے. پریزیڈنٹ اور پارٹی کے پریزیڈنٹ میں بہرحال فرق ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ذرا آ جائیں واپس اس حادثے کی طرف. دیکھیے جو خواجہ سراؤں کی ایک تنظیم ہے, اس کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے نایاب علی. نایاب علی صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جی ہمیں تو نہ وہ حلیے کے اعتبار سے خواجہ سراں لگتے تھے اور نہ ہی ان کی تنظیم کے کسی بندے نے یہ کام کیا ہے. کل بھی ہم اس بات میں الجھے ہوئے تھے کہ بالآخر خواجہ سراؤں کو کیا دشمنی نکل آئی رؤف حسن سے, کہ رؤف حسن کے ساتھ, کہ انہوں نے حملہ کر دیا اور اتنا شدید کہ 12 ٹانکے لگے ہیں, ہم نے سنا ہے اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کیٹیگورک ڈینائل کے بعد اب یہ اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ پتہ چلایا جائے کہ ان کے اوپر حملہ آور کون تھے. تو انہوں نے بات تو صحیح کی ہے, انہوں نے کہا آپ کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں, آپ کے پاس فوٹیج آ چکی ہے, آپ چہروں کو ریکگنائز کریں, فیشل ریکگنیشن کے بعد آپ اریسٹ کریں. ہمیں جب اریسٹ کرنا ہوتا تھا تو سب کی شناخت ہو جاتی تھی اور شام کو پولیس اٹھا جاتی تھی. ہاں نہیں, وہ سب کچھ جو خود کرتے رہے ہیں وہ تو ان کو یاد نہیں ہے, جو دوسرے کرتے ہیں وہ یاد رہتا ہے. تو یقینی طور پہ اب پولیس کی مجبوری ہے یہ کہ وہ ان لوگوں کو تلاش کریں اور تلاش کر کے ان کو برنگ دیم ٹو دا بک, تاکہ پتہ چلے کہ ان کا موٹیو کیا تھا. بالکل. دیکھیں اس وقت تو ہر بندہ اپنی مرضی کا بیان جاری کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی یہ خلائی مخلوق نے کیا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے میرے خیال سے پولیس کو تھوڑی سی ایفرٹ تیز کرنی پڑے. افضل مروت کا بیان سامنے آیا ہے, وہ جو ایک پارٹی کے اندر بنا بھوت ہے نا جی, بہت بڑا, جس کا نام افضل شیر مروت ہے, اس نے کہا جی ایک تو وہ کھلے بندوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے کچھ دھڑوں نے میرے خلاف سازش کی ہے. اب یہ جو باقی سب ریٹرن آ رہے ہیں, یہ سب ریٹرنیز یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ ریٹرنیز کی ٹرم آپ نے بہت اچھی استعمال کی ہے. یہ جو ریٹرنیز ہیں یہ آ کے اپنا ایک الگ گامہ کھڑا کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ واپس آئیں گے تو کیا پارٹی کے اندر ان کو پذیرائی ملے گی, پارٹی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ شاید پارٹی میں واپس چلے جائیں, جن میں ایک فواد چودھری ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں, اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے حق میں, پی ٹی آئی کے بھی ہمدرد ہیں, وہ پارٹی کے بھی ہمدرد ہیں, وہ اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں. تو اب یہ کب ہوگا اور کتنی جلدی اور کتنی تعداد میں لوگ واپس آئیں گے, بالکل ٹھیک ہو گیا, remains to be seen. Yes, absolutely. لیکن we wish پی ٹی آئی well. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے حملہ کیا ان کے اوپر فوری طور پہ گرفتار کرنا چاہیے, اور اس کو کسی صورت انکریج نہیں کرنا چاہیے, اور اس کا استعمال پولیٹیکلی بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کی مذمت کرنی چاہیے. کس کے خلاف ہوا ہے, کس نے کیا ہے, کیوں کیا ہے, ان تمام اقدامات کی جو ہے وہ مذمت ہونی چاہیے. اور آپ کی کیپٹل سٹی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ سیکیورٹی کا عالم ہے, یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. آئی ایم ایف کو تحریری طور پر یہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ جو بجٹ تیار ہوگا وہ پورا آپ کی مشاورت سے ہوگا. بخاری صاحب, میڈیسن مہنگی, کل کا ہماری خبر تھی, اس سے پہلے سولر والی خبر ہم نے اس سے ایک دن پہلے دی. باقی بچا کیا ہے, اب بجلی بھی مہنگی, آپ کی گیس بھی مہنگی, اب تو مزید ہی ٹیکس لگیں گے. دیکھیے ایک وقت وہ تھا, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی جلدی اتنی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. انٹل ویری ریسنٹلی یہ تانا دیتی تھی اپوزیشن حکومت کو کہ آپ تو آئی ایم ایف کی انسٹرکشن کے تحت بنا رہے ہیں. ایک ورسٹ ایگزامپل ہم نے یہ سنی تھی کہ جی آپ دبئی میں بیٹھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں, لیکن جو میرے سامنے پڑا ہے سب کچھ یہ تو یہ ہے کہ ہمارا بجٹ ہی آئی ایم ایف بنا رہے ہیں. یس, میرے خیال سے اس سے زیادہ انفارچونیٹ صورتحال ہو نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا کہ گراوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, ڈکلائن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, لیکن یہ تو ساری حدیں ختم ہو گئی. اینی وے, کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ آن دا سرفیس آف اٹ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی مشاورت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے بنے گا, میری اس میں نیچے اشارے ہیں کہ وہ آگے ہیں آلریڈی آئی ایم ایف کے لوگ, ان کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ بن رہا ہے. اف دیٹ از ٹرو, مجھے ایز اے پاکستانی بہت شرمندگی ہے اس بات پہ. جو اس معاشرے میں رہتے نہیں ہیں, جو اس معاشرے کے لائف سٹائل کو, سوسائٹی کے لائف سٹائل کو نہیں سمجھتے کہ کس طریقے سے گھر کو مینیج کرتے ہیں, جو صرف فائنانس کے فگرز جانتے ہیں, ایگزیکٹلی ہیومن انسٹنکٹس کو, نیچرز کو, ان کی مجبوریوں کو نہیں جانتے, ایموشنز بھی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو معاشی اور اقتصادی اشاریے ہم ان کو بتا رہے ہیں, they don't trust us, وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم پرسی کی حالت ہے کہ پاکستان کی حکومت اتنی اپاہج ہو چکی ہے, اتنی معذور ہو چکی ہے
کہ اس میں بجٹ میکنگ کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. بابا آپ کہیں ان سے کہ ہمیں بتائیں کیا شرائط ہے آپ کی, ان میں سے آپ دیکھیں کتنی ماننے کے قابل ہے, کتنی نہیں مانی جا سکتی, کتنوں کو کسی اور طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. آپ نے تو اپنے ہاتھ ہی کٹوا دیے کہ الو جی ہمیں بنا دو بجٹ جی. میں یہی بات کہنے لگی, تو پھر آپ کو کیبنٹ کی, فائنانس منسٹرز کی, ان کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے تو حکومت کی بھی کیا ضرورت ہے, جب بجٹ ہی انہوں نے بنانا تو امپلیمنٹ بھی کرا لیں گے نا. تو پھر یہ حکومت آئی کس لیے تھی؟ اگر تو ایک چیز مہنگی کرنی ہے, آپ بھی آئی ایم ایف کو جا کے کہہ سکتے ہیں بتائیں آپ کی ہم ساری باتیں مانتے ہیں. میرے خیال سے یہ اناؤنسمنٹ آپ کر دیں. جس چیز کو لے کے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے بجٹ بنانے کی ہے, یہ ایک طرح سے وارننگ سگنل ہے ٹو دا پیپل ایٹ دا گراس روٹ لیول کہ بھائی تگڑے ہو جائیں. بہت برا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اسد عمر صاحب جو فنانس منسٹر تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا تھا ابھی تو چیخیں نکلنی, ابھی تو اور نکلیں گی. اور الٹیمیٹلی ان کے ہوتے ہوتے وہ چیخیں جو ہے سابز میں, اور سابز جو ہیں وہ کاہے میں تبدیل ہو گئی تھی وہ آپ کے سامنے. اچھا یہ اب ہمارے یہاں پر بھی ہے نا, جو نان فائلرز نہیں ہیں, اب یہ دیکھیں جو فائلر ہے وہ تو ٹیکس دے رہا ہے نا, جو نان فائلرز ہیں کیش پہ سارا کام کر رہے ہیں, اب ان کی سمز بند ہوں گی, یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. دیکھیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنے پیسے واپس لینے کا انتظام کرنے کے لیے ہماری گردن پر ہر طرح کی چھری چلانی, بلکہ الٹی چھری چلانی ہے. اب اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے ہماری حکومت کے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے تھی. یا تو وہ فنڈ جنریشن کے منصوبے ایسے لائیں سامنے کہ آپ آئی ایم ایف کو بتائیں شٹ اپ, کر رہے ہیں نا ہر چیز پرائیویٹائز, ہم اپنا کام خود کر لیں گے. میں آپ کو بتاؤں 2 دفعہ یہ ہو چکا ہے. ایک دفعہ بے نظیر کی حکومت کے دور میں ہوا تھا, اور ایک دفعہ شوکت عزیز نے کیا تھا. اس نے کہا تھا یہ پڑے ہیں آپ کے پیسے پورے, پک them up and get lost, وہ don't wanna see you. یہ ہوا ہے. یہ مشرف کے دور میں جو پرائم منسٹر تھے شوکت عزیز صاحب, انہوں نے کیا تھا پریکٹیکلی, لیکن ہم اس کو مینٹین نہیں رکھ سکے. ہم اپنے اللے تللوں میں ایسے پڑھتے ہیں, نہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے سیریس ہیں, نہ ہم اپنی پروڈکشن بڑھانے کے لیے سیریس ہیں, نہ ہم اپنی ایکسپورٹس بنانے کے لیے سیریس ہیں, نہ ہم ریمیٹنسز کو کسی طریقے سے ان لائن کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ آئی ایم ایف بیٹھ کے ہماری تقدیر کا فیصلہ کرے گی. اب آپ مجھے بتائیں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بھائی پھر اگر یہ سب کچھ آئی ایم ایف نے کرنا ہے تو یہ اتنا بڑا پیرافریلیا, ایف بی آر, منسٹری آف فنانس, منسٹر آف فنانس, ایڈوائزر آن فنانس, یہ لے کے بیٹھے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ رائٹ, یہ فنانس منسٹر سپورٹ کر دیں ہم آئی ایم ایف کے. وہی محمد اورنگزیب کو لائے تھے اب آ ویژن کے ساتھ. اب آ جائیں ذرا, جو ہم تفصیل سے تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بجلی مہنگی بجٹ آنے سے پہلے 4 دفعہ ہو چکی, 4 دفعہ ہو چکی ہے. گیس کی قیمتیں 2 دفعہ بڑھا چکے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں آپ نے 7 دفعہ بڑھائی, 2 دفعہ کم کی ہیں. یعنی ایک طرح سے تو آپ نے پہلے ہی کمر توڑ دی ہوئی ہے ایک عام آدمی کی. What next? اور اب اگر یہ سب کچھ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ اگر ہونے جا رہا ہے تو کیا بنے گا عام آدمی کا؟ غریب آدمی کو تو چھوڑ دیں, وہ تو پسا ہوا ہے نا, وہ تو کلاس, لوور مڈل کلاس تو دفن ہو چکی ہے نا, وہ تو ہے ہی نہیں اب. یا اب بالکل غریب ہے اور یا پھر بہت امیر ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں یہ کلاس سسٹم کبھی رہا ہی نہیں. اس کے اندر ایک درمیان میں ہوتی تھی, مڈل کلاس ہوتی تھی, اسٹرانگ مڈل کلاس ہوتی تھی, لوور مڈل کلاس ہوتی تھی. وہ تو اب سارے فارغ ہوتے جا رہے ہیں. مجھے اس بات پر 2 اعتراضات ہیں بنیادی طور پہ. آپ نا آہستہ آہستہ درفنتنیاں چھوڑتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک درفنتنی اس میں موجود ہے کہ یہ جو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین ہیں گیس کے, ان کو 100 سے 400 روپے فرق پڑے گا. آپ مجھے یہ بتائیں, جس بندے کا بل 400 آتا تھا وہ 500 ہو گیا, جس کا 500 آتا تھا وہ 900 ہو گیا, تو مارے گئے نا وہ. لیکن کسی کے پیٹ میں کوئی درد ہے؟ کسی ایک منسٹر سے آپ نے سنا کہ نہیں ہم کوشش کریں گے کیسا نہ ہو؟ کسی ایک منسٹر کا گھر اس کی تنخواہ پہ چلتا ہوتا, سب ہتھیار پھینک کے آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز کو آنکھیں بند کر کے ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اس کا فائدہ اور نقصان, سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم کسک نہیں سکتے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, جرت نہیں کر سکتے آئی ایم ایف کو کچھ کہنے کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ چلتے ہیں امریکہ کے ونگ پہ. وہ آنکھ مار دے تو سب ٹھیک ہے, وہ آنکھ بند کر لے تو آپ کی سانسیں رکنے لگتی ہیں. تو ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا ہے, نہ ہم ماضی سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہیں. ہم جو فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب کو لے کر آئے تھے کہ پھر ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ان کو تھوڑا بہت ہیلپ آؤٹ کریں گے. یہ لوگ آئی ایم ایف کے پاس گئے, ہمیں 1.1 ارب کی قسط مل گئی, لانگ ٹرم معاہدے ہو رہے ہیں, انویسٹمنٹ سعودی عرب کی آ رہی ہے, یہ سب کہاں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرضے ملنا جو ہے نا, ایک قوم کے حیثیت سے اگر آپ اس کو دیکھیں
تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جب سے ہمیں یہ قرضے لینے کی لس پڑی ہے، چس پڑی ہے، ہاں اس وقت سے پھر اس میں اضافہ ہی ہوتا قرضے گیا لے ہے۔ رہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس میں کبھی بھی ہوئی ہو؟ کم جو 70 سال میں باقیوں نے لیے تھے اس سے 2 گنا 4 سال میں بھائی صاحب کی حکومت لے گئی، اور اب آگے سے جو ہے وہ اس میں اور اضافے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ قوم جو ہے یہ قرض کے نیچے دبی ہوئی، اس کی تو سانسیں جو ہیں وہ رک رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی کسی شخص میں نہ یہ جرت ہے، نہ یہ ہمت ہے، نہ اس کے پاس یہ پلاننگ ہے کہ وہ اس خطرناک صورتحال سے کسی صورت بچ سکے۔ اصل میں یہ سب ویژن کی ضرورت ہے، اور ویژن ہی کی تو کمی ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا سہانے خواب دکھاتے ہیں اور اس کے بعد حکومت میں آ کے کیا کرتے ہیں، بٹ جب یہی لیڈرز اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تب ان کے دل میں اتنی محب وطنی اور اتنا درد عوام کے لیے ہوتا ہے، دیٹ از لیکن میرا خیال سے اگر ہم نے ان کو ایک بات سے نہ ڈرایا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے ان کو یہ بتا دیں کہ اس قسم کے ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ہاں، جب آپ حد سے گزرتے ہیں پھر اپنے انجام پھر کے لیے انقلاب بھی ایسے ہی تیار آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ بخاری صاحب۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔